अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क में एक सिलसिला जारी व सारी रहता है और बिलखसूस पाकिस्तान की इस सियासी सूरत हाल में, इस सियासी मंजरनामे में लीक ऑडियोज़ का बड़ा किरदार होता है। हमने देखा है इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत की भी कुछ ऐसी ही ऑडियोज़ लीक्स हो जाती हैं जिनके ऊपर डिबेट होती है, जिनके ऊपर बहस होती है, जिनके ऊपर तज्ज़िया किया जाता है और बहुत से इंकशाफात हम इन ऑडियोज़ के अंदर सुनते हैं। इसी तरह अब जब से ये नई मखलूत हुकूमत आई है, अब मामला बिल्कुल बरअक्स हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी क़यादत की या उनके किसी न किसी रहनुमा की ऐसी कोई ऑडियो लीक हो जाती है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी अहम बात होती है या फिर कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ हो जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया की जो हमने देख रहे हैं कि कल से एक ऑडियो लीक हुई है जिसके ऊपर गो के अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं आया, ना तायीद आई है और ना ही तरदीद की गई है इस तमाम सूरत हाल की। उस ऑडियो के अंदर उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि अपने मुखालिफिन को कैसे डील करना है और यही इल्ज़ामात बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर लगते रहे हैं कि वो सरकारी सरपरस्ती में इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ अपने मुखालिफिन के अगेंस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेंड चलाती है, गद्दारी के ट्रेंड चलाती है, तज़हीक की जाती है, तज़लील की जाती है और ऐसे ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं जो यहाँ पर बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस चीज़ की तरदीद करते रहे और वो कहते हैं बार बार कि हमारा सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया एक आज़ाद है। ख़ुद खान साहब कहते रहे हैं कि आज़ाद है, हम नहीं इसको कंट्रोल कर सकते और ऐसे ट्रेंड चलाने वालों के अगेंस्ट हमारा कोई ना किरदार है, ना वो हमारे साथ हैं, ना ही हम उनको ऐसी कोई गाइडलाइंस देते हैं। लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बुशरा बीबी जो गुफ्तगू कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के आला अहदेदार डॉक्टर अरसलान उनका नाम है, सभी उनसे वाकिफ़ हैं। इनके हवाले से काफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं वो भी बार बार बात कर चुके हैं कि हमारे अगेंस्ट जो कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं उनके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। तो उस हवाले से इमरान खान साहब की अहलिया उनको क्या हिदायत दे रही हैं, ये आप भी सुनिए। बात आप गौर से सुने जी। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना ठीक है, अब मेरी बात जी जी। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, प्लान है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इनको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब वो सारा आपको पता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक अब है जी। ये पता लग गया। आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने लफ्ज़ों में इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है जी। अच्छा, हाँ इस तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आपने उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह के इल्जाम उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान साहब जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, हर ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना। इस ऑडियो के अंदर जो गुफ्तगू की गई वो आपने सुनी और उसके अंदर जिस तरह से मुखालफिन के अगेंस्ट जो एक बाकायदा हिदायत दी जा रही हैं, गो के जिस तरह कि हमने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस ऑडियो से मुतल्लिक फ़िलहाल ऑफिशियली ना कोई इसकी तायद की गई है और ना ही फ़िलहाल कोई तरदीद की जा रही है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर।
لیکن غداری کے آپ مخالفین کے اوپر جس طرح سے ٹرینڈ بنانا سوشل میڈیا کے اوپر یہ بنے ہیں، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اور بار بار ہم نے جیسا کہ پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر یہی سوالات اور یہی اٹھتے رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے آفیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں، ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، صحافیوں کے اگینسٹ چلائے جاتے ہیں، اپنے مخالفین کے اگینسٹ غداری کے جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اس کو ختم کریں۔ آپ اختلافات کو جو ہے وہ اسپیس دیں، اس معاشرے کے اندر بات کریں، ڈیبیٹ کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ کسی کی تصحیح کریں، ایسا نہ کریں کہ کسی کو آپ غدار کہہ دیں، ایسا نہ کریں کہ آپ جس کو چاہے محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں، جس کو چاہیں آپ غدار بنا دیں۔ تو اب یہ سوال بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ فرح گوگی جن کے اوپر مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات ہیں اور اس ضمن میں تحقیقات بھی یقینی بات ہے کہ ہو رہی ہے، اور وہ اس ملک سے جا چکی ہیں، اور جس طرح سے وہ گئی ہیں، اور اگر ان کے کیسز اتنے ان کے اوپر وہ جواب دے سکتی تھیں، وہ بڑے ویلڈ ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے تمام تر جو جوابات ہیں، دلائل ہیں، وہ محفوظ رکھتی ہیں، تو انہیں پاکستان آ جانا چاہیے تھا، جیسا کہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق بناتی ہے یا اسحاق ڈار سے متعلق بناتے ہیں کہ اگر وہ اتنے سچے ہیں تو پھر باہر کیوں بیٹھے ہیں۔ درست بات ہے، یہ ان کی بالکل درست بات ہے کہ اگر ان کو یہاں پر آنا چاہیے، اپنے کیسز نمٹنے چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے۔ اگر ایسے ہی فرح گوگی جن کا ایک خاص تعلق بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت خود براہ راست تعلق سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ کے ساتھ ہے، تو ان کے اوپر الزامات ہیں، سنگین قسم کے الزامات ہیں، تو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پاکستان میں آئیں، ان کیسز کا مقابلہ کریں۔ لیکن جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس سے اس وقت کے وزیر اعظم ہاؤس سے یہ ہدایات جو ملتی رہیں کہ آپ نے مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کر دینا ہے، اگر کوئی کسی کی کرپشن کی بات بھی کرے تو اس کو بھی غدار کہہ دینا ہے، اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے، ان کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی غداری کے ساتھ لنک کر دینا ہے۔ یہ کیسے ہم معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جہاں پر اختلاف رائے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ عدم برداشت کا جو عنصر جس حد تک نمایاں ہوتا جا رہا ہے، جس حد تک بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے مہلک ہے، اور اس کو یقینی طور پر ختم بھی ہونا چاہیے۔ اس موضوع کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کل پریڈ گراؤنڈ میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس حیثیت میں انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا اور ایک سائفر ہلا دیا تھا اور کہا تھا کہ میری حکومت کے اگینسٹ یہ سازش کی گئی ہے اور یہ خط ہے، اس کے اندر تمام تر چیزیں لکھی ہیں اور ہم یہ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد یعنی کہ وزیر اعظم کا منصب جانے کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں جس طرح انہوں نے ایکس پرائم منسٹر کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جس طرح سے باتیں کی، اور بالخصوص ہم نے دیکھا کہ عدلیہ اور ادارے ایک بار پھر سے عمران خان صاحب کے نشانے پر رہے، اور انہوں نے بار بار سوالات اٹھائے کہ میں نیوٹرل سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ ایسی کیا آپ نے ان چوروں کو مسلط کر دیا ہے، اگر یہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، اس میں نقصان سب سے زیادہ آپ کا ہوگا، آپ نے کیوں انہیں بٹھایا ہے؟ عدلیہ کو قانون کی حکمرانی نافذ کرنی ہے اس ملک کے اندر، عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ گو کہ جس طرح ایک روایت چلتی آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جس طرح سے بار بار اداروں کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہی روش انہوں نے برقرار رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے کمپین انہوں نے کل سٹارٹ کی، کل انہوں نے بھی اسی طرح بات کی کہ آئی ایم ایف جو ہے عمران خان کی وجہ سے ہمارے پر یقین نہیں کر رہا، اور رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچوا رہا ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ناچ تو آپ نے خود ہی اپنے آپ کو نچوایا ہے، کچھ جبری طور پر ہی کسی نے تو آپ کے ساتھ نہیں کیا، خود ہی آپ اپنی رضامندی کے ساتھ لے کر آئے ہیں تحریک عدم اعتماد۔ آپ کو ان حالات کا پتہ تھا، آپ کو ان معروضات کا پتہ تھا، آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھی، آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو یہ چیزیں تو آپ کو خود پتہ تھیں، تو پھر آپ نے اب ایسے پیغامات دینا کہ تگنی کا ناچ نچوا رہا ہے آئی ایم ایف اور ناک کی لکیریں جو ہے وہ ہماری کھنچوا رہا ہے آئی ایم ایف، اور یہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے تھی۔ ان تمام امور کے پر بات کریں گے، اور ان تمام امور کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹا صاحب نے۔ شعیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شعیب صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کو شاید آنے میں تاخیر ہوگی، ہم نے پروگرام کے آغاز میں وہ آڈیو لیک ہوئی ہے
عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی، جس کے اندر انہوں نے غداری کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ فرح کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو اس کو غداری ڈکلیئر کر دیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو اس کو آپ نے غدار والے ٹرینڈز بنانے ہیں. تو الزامات لگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کہ آپ تصدیق کرتے ہیں، غداری کے ٹرینڈ چلاتے ہیں، لیکن اس کی تردید کرتے رہیں. اب تو یہ ایک آڈیو سامنے آ گئی منظر عام پر، گو کہ اس کی تردید اور تائید پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کی گئی، لیکن بہرحال کیا کہیں گے آپ اس آڈیو؟ دیکھیں ابھی وہ جو آڈیو ہے اس کی تحقیق اور تصدیق باقی ہے. جب تک اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک ہم اس پہ کوئی اتھینٹک بات نہیں کر سکتے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ واقعی بشرا بی بی کی ہے یا کہ نہیں ہے. لیکن جو اس میں باتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کو غدار نہیں کہا. اس نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے جو میں نے سنی ہے اور سمجھ آئی ہے مجھے کہ اگر کوئی بھی الزام ہم پہ آتا ہے نا کرپشن کا تو آپ اس کو اتنی اہمیت دینے کے بجائے اس کو ٹویسٹ کریں کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. وہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کرتے رہیں، اس پہ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہم پہ الزامات لگتے ہیں ان میں الجھیں. آپ اپنا ٹارگٹ اور ٹاسک نہ بھولیں. آپ کا ٹارگٹ اور ٹاسک یہ ہے کہ ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کے سازش اور غداری آڈیو کے اندر یہ گو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تردید و تائید والا جو مرحلہ ہے وہ بھی باقی ہے، لیکن جو گفتگو انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ فرح گوگی سے متعلق جو گند اچھالا جائے گا اس کو بھی آپ نے، ان تمام چیزوں کو آپ نے لنک کر دینا غداری کے ساتھ، چونکہ یہ غدار سارے اکٹھے ہو چکے ہیں اس لیے یہ جو ہے اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ تو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ یہ سارے غدار اکٹھے ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ تو پہلے دن سے تحریک انصاف کا موقف ہے. وہ کیا نون لیگ کی قیادت کو یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو یا مولانا فضل الرحمان کو، JUIF کی قیادت کو، کیا وہ جو لوگ ان کی رجیم چینج کرنے میں ملوث ہیں ان کو پہلے دن سے میر جعفر میر صادق نہیں کہتے؟ میر جعفر اور میر صادق کون ہیں؟ میر جعفر اور میر صادق ایک نون غداری کے مرتکب ہوئے ہیں جن کے پہ بات کی جاتی ہے تاریخ میں، اور یہ ٹیپو سلطان کے دور کی بات ہے کہ تب میر جعفر اور میر صادق کا ایک کردار سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جوڑتے ضرور ہیں لیکن سیاق و سباق کو اس انداز میں، اس حیثیت میں نہیں دیکھتے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اب یہ بات کہنا کہ اگر فرح گوگی پہ گند اچھلے، گند سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ان پہ کوئی ٹوکرا پھینکنا کسی نے گندگی کا اٹھا کے. گند یہ ہے کہ اس پہ جو الزامات عائد ہوتے ہیں، جو اس کی کرپشن کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کہ جب وہ کرپشن کی کہانیاں سامنے آئیں یا ان پہ بیانات بازی ہو تو آپ ان کو غدار کی رٹ لگائی رکھیں تاکہ یہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ یہ فرح گوگی کا مسئلہ اتنا ہائپ کریٹ کر دے. آپ اپنا ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹل رکھیں کہ انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے جی وہ غداری والا ہے، سازش والا ہے، رجیم کی تبدیلی کا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس کے برعکس کل کے جلسے میں نے عمران خان صاحب کی تقریر بھی سنی ہے اور جلسہ بھی میں نے دیکھا ہے وہاں جا کے گراؤنڈ میں. عمران خان صاحب کل مجھے تبدیل نظر آئے ہیں. جو تبدیلی وہ ملک میں لانے چاہتے تھے اب وہ تبدیلی مجھے ان میں نظر آئی ہے. ان کی جو کل کی تقریر ہے وہ ایک منجی ہوئی تقریر ہے، ایک سنجیدہ تقریر ہے. انہوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بھی بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ملک کی اس وقت جو ہے مالی اعانت کی جائے تاکہ ملک کو بحران سے نکالا جائے. ان کا وہ جو پہلے اگریسو تھا، ٹون تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے جلسے کرنے سے یا ان کے دھرنا دینے سے یہاں پھر تبدیلی آ جائے گی، وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لہٰذا انہوں نے اپنا جو بیانیہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا نیا، اس کو یو ٹرن کہہ لیں، اس کو تبدیلی کہہ لیں، یا ان کے بیانیہ میں اضافہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنی حب الوطنی شو کرنے کی کوشش کی ہے. اور کوشش کیا کی ہے، ظاہر ہے جو بھی پاکستانی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ حب الوطن ہے. شو کرنے کی کیا ضرورت ہے، سارے یہاں پر حب الوطن. تو لیکن یہ جو غداری کا کھیل عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، کبھی بے نظیر غدار، کبھی نواز شریف غدار، کبھی ولی خان غدار،
کبھی شیخ مجیب الرحمان غدار. اس غداری کے کھیل کے اور الزامات کے جوابات اگر ہم دیکھیں تو انہی لوگوں کو جن کو پہلے غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جن کی حب الوطنی کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے، جن کی لوٹ مار کرپشن کی کہانیاں دکھائی سنائی جاتی ہیں، انہی کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس ملک پہ حکمرانی کریں، اس ملک کے لوگوں کی ترجمانی کریں اور اس ملک میں رول کریں. یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں سوچے سمجھے بغیر چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں اور پھر وہ ریورس کرنی پڑتی ہیں. استعمال بھی تو یہی ہوتے ہیں، اگر کہیں سے ہدایات ملتی ہیں تو استعمال تو یہی فیسز ہوتے ہیں نا. یہی سیاستدان ہوتے ہیں جو خود کو اقتدار جانے کے بعد بڑے انقلابی سمجھتے ہیں. جس طرح خان صاحب نے باتیں کہا کہ اداروں کو سوچنا چاہیے، نیوٹرلز کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ چوروں کے حوالے آپ نے ملک کر دیا. تو یہی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں نا کہ میری سی وی کو دیکھیں، ایک بار پھر سے دیکھیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور اقتدار کے اور زیادہ جو پاور ہے وہ آپ کے پاس ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ رضا صاحب آپ بات بالکل بجا کر رہے ہیں. یہ اقتدار کے سارے جو چشمے ہیں وہ ایک ہی جگہ سے بہتے ہیں اور جو چشمے ہیں ان کا جو رخ ہے اسی طرف سے ہے کہ وہاں سے ہمیں پانی ملے، ہماری طرف طاقت کا رجحان ہو، ہمیں سپورٹ ملے، ہمارے ساتھ معاملات ہوں، ہم اچھے ہوں، ہم لاڈلے ہوں، ہم پہ اعتماد کریں، ہم ان کا جو ایجنڈا ہے. عوام کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں جو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ ہے، تو عوام تو بدل دیتی ہے نا. عوام میں تو طاقت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. عوام صرف دکھائی جاتی ہے. عوام کی کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن اس بات پہ دل و جان سے دل و دماغ سے کوئی سیاسی قیادت بلیو نہیں رکھتی. میں نے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، ان سے گفتگو بھی کی ہے. ان کی جو سوچ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر اقتدار ملنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ملنا ہے. جب وہ اس تعاون کو حاصل کرتے ہیں تو پھر عوام بھی کام آتی ہے. اگر وہ تعاون حاصل نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا تو آج کی تاریخ تک تو عوام بھی کسی کام کی نہیں نظر آتی. اگر ان کے تعاون سے اقتدار حاصل کرنا ہے اور مل بھی جاتا ہے، پھر انہی کے تعاون سے آپ کو اقتدار سے نکال بھی دیا جاتا ہے، تو جب لے آئیں تو بہت اچھے، جب نکال دیں تو پھر بہت برے. تو پھر یہ معیار نہ کریں، پھر ان کی مرضی ہے. جب وہ لے آئیں ٹھیک ہے، جب وہ نکال دیں تو پھر بھی آپ خاموش. رضا عباس صاحب آپ نے کوئی نئی بات کی ہے؟ آپ جب سے دنیا بنی ہے دیکھ لیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو جب اسٹیبلشمنٹ سر عوام کو بتائیں نا، انقلابی پھر کیوں بنتے ہیں جب اقتدار چلا جاتا ہے؟ اقتدار میں جب ہوتے ہیں، جس طرح ایاز میر صاحب نے ان کے سامنے گفتگو میں بیٹھ کے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جو قوانین آپ پاس کر کے چلے گئے ہیں، جیسی چیزیں آپ کرتے رہے ہیں اور آپ اقتدار میں کیسے آپ جو بیانیہ اپناتے رہے، اب آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. دیکھیں پوزیشن بدلنے کے ساتھ سوچ بدل جاتی ہے. جب بندہ اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب اقتدار اسی کا ہے، اس نے اب ساری عمر نہیں جانا. لیکن جو اقتدار کے مراکز ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ کس نے 2 سال حکومت کرنی ہے، کس نے 3 سال کرنی ہے، کسی نے 8 سال کرنی ہے، کسی نے 1.5 سال کرنی ہے. یہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ووٹ سے آنے کے دعوے دار جو ہیں وہ 1.5 2 سال 2.5 سال میں رخصت کر دیے گئے. رخصت کرنے کے بعد پھر انہی کے ساتھ ڈیل بنی، پھر ان کو لایا گیا. اب پہلے تو 2 پلیئر تھے، نواز شریف بے نظیر، نواز شریف پیپلز پارٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی. اب جو ہے وہ تیسرا کھلاڑی بھی آ گیا ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس کی پارٹی تحریک انصاف ہے. اب وہ بھی چاہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، اب ایک طرف دیکھا جائے تو دوسری یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ اب جو اقتدار ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی سربراہی میں، وہ اقتدار سب کا مخلوط اقتدار ہے ماسوائے عمران خان کے. اب اگر کسی کی ڈیل ہونی ہے نئے سرے سے، اب اگر نئے سرے سے کوئی چہیتا ڈھونڈنا ہے، اب اگر کوئی چہیتا بننا ہے تو وہ عمران خان ہی ہو سکتا ہے. اور وہ تو استعمال ہو چکے، وہ تو اپنا اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑی سیٹیں ہیں، اہم سیٹیں ہیں، اسپیکر کی نشست ان کے پاس ہے، وزارت خارجہ ان کے پاس ہے، نون لیگ کے پاس ہے، مولانا فضل. یہ 3 پارٹیاں ہیں نا بڑی. ANP بھی اپنا حصہ اور چونگا لے رہی ہے، لیکن باقی اجتماع سے چیزیں یہ جو کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اور بار بار بیانات دے رہے ہیں،
آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے دوبارہ اس چیز کے کتنے امکانات ہیں کہ منظور نظر ایک بار پھر سے بن جائیں گے؟ دیکھیں یہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک کہاوت ہم سنا کرتے تھے کہ سوئی وزیر کے ساتھ اٹھی وکیل کے ساتھ. یہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اندروں اندری کیا کھچڑی پک رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کب موڈ چینج ہوتا ہے. کیا لوگوں کو پتہ تھا کہ عمران خان جو اتنا لاڈلا اتنا چہیتا کہتے تھے سب لوگ اپوزیشن کے کہ یہ بہت چہیتا ہے بہت لاڈلا ہے اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، وہ ایسے چلا گیا جیسے مکھن سے بال جاتا ہے. اس کو خود کو نہیں پتہ چلا کہ میرے خلاف طریقہ عدم اعتماد آ رہی ہے. اچھا آ گئی ہے، پتہ بھی چلا تو کیا کر پایا؟ طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اقتدار چینج ہوا. اب جو لوگ اپوزیشن میں تھے، جو لوگ کل کے غدار تھے، کل کے کرپٹ تھے، کل کے لٹیرے تھے، آج وہ حکمران ہے. اور جو کل کا حکمران تھا آج وہ ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے. یہ بلیم گیم اسی طرح ہے. صرف ہاں آپ اگر یہ کر لیں نا کہ تمام اخبارات نکال لیں، عمران خان کا جہاں وزیر اعظم کے طور پر نام لکھا تھا بیانات پہ وہاں شہباز شریف کا لکھ دیں، جہاں شاہ محمود قریشی کا لکھا تھا وہاں بلاول بھٹو کا لکھ دیں. کوئی بیانیے میں تو تبدیلی نہیں ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو حیرت ہوگی، اگر آپ جو ہے 1977 کی اخباریں نکال لیں، 70 کی نکال لیں، تو تب بھی بیانات یہی ہیں. انرجی کا بحران ہے، چور کھا گئے لٹ کے، چینی چور، یہ سارے وہی بیانات ہیں جو ماضی میں ہم دیکھتے سنتے پڑھتے آئے ہیں اور اب بھی وہی ہے، صرف نام آگے چینج ہو رہے ہیں. کبھی پہلے عمران خان کا بطور وزیر اعظم نام ہوتا تھا، اب شہباز شریف کا ہے. بیانات میں کیا تبدیلی ہے؟ کیا عمران خان کہتا نہیں تھا کہ یہ چور ہیں، یہ سب ان کو نہیں چھوڑوں گا؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا بلاول صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان چور ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو جیل جانا ہوگا، اس کو پکڑا جائے گا. عمران خان بھی یہی کہتا ہے، ان کو معاف نہیں کروں گا، ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، ان کو مونچھوں سے پکڑ کے لاؤں گا. یہ چیزیں وہی ہیں، کچھ فرق نہیں ہے. قبل از وقت انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس حد تک دباؤ ہے جہاں پر وہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ اپنے جو ابتدائیہ تھا اس میں بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف کے پیکج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ پیکج منظور ہوتا ہے اور پیکج اچھا ہے تو پھر تو تھوڑی استحکام آئے گا سیاسی طور پر اور بات آگے بڑھے گی. اگر وہ نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی الیکشن میں جانا پڑے گا اور الیکشن پھر جلدی ہوں گے. اور الیکشن تو ویسے بھی یعنی اس میں عمران خان صاحب کی تحریک کا جلسوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ اب لنک کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں جلسوں سے حکومتیں جاتی ہوتی نا تو پھر عمران خان کی حکومت بھی نہ جاتی. میں نہیں مانتا کہ یہ جو مہنگائی مارچ تھا اس کی وجہ سے چلی گئی، کیونکہ پیچھے تانے بانے بنے جا چکے تھے. مہنگائی مارچ صرف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے تھا کہ ہم جو چینج لانا چاہتے ہیں اس کی وجہ لوگوں میں معلوم ہو کہ یار یہ تانے بانے کیا اپوزیشن اس وقت کی کہتی تھی جو آج کی نئی مخلوط حکومت ہے، کہتے ہیں کارکردگی نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں اتنی سپورٹ کے بعد، اس لیے ان کو ہٹانا پڑے گا. ان کے بیانات سے جانا پڑا. نئی تحریک عدم اعتماد لے کر آئے نا، عملی طور پر تحریک عدم اعتماد لائے. اس تحریک عدم اعتماد کو منظور کرانے میں کون کون سے فیکٹر ہیں؟ سیاستدان سارے مل کے بیٹھے، اکثریت جو اپنے ساتھوں ملا لی، عمران خان جو خط لہراتا پھرتا ہے وہ کیا ہے کہ اس حوالے سے ادارے نے بتا دیا، آئی ایس پی آر نے کچھ بھی نہیں ہے ایسی. نہیں، آئی ایس پی آر نے بے شک کہہ دیا ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے اس دن کیوں نہیں کہا یہ کہ اس میں کچھ نہیں ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو وزیر اعظم تھا، انہوں نے کہا جو اس دن کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ سازش والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں، سازش اور مداخلت دو مختلف چیزیں تو نہیں ہو سکتی. مداخلت اور مداخلت انہوں نے ڈیفائن بھی کیا ہے کہ جو سفارتی سطح کے اوپر چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ مداخلت کی ڈیفینیشن سے بھی آگاہ ہیں اور سازش سے بھی آگاہ ہیں. جو ڈی مارچ کیا گیا اس کے اوپر ایک سفارتی سطح کے اوپر ایک زبان ایسی تھی جس کے اوپر کیا گیا. رضا صاحب میرے خیال میں مداخلت زیادہ بری بات ہے. سازش کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مداخلت تو ہوتی ہی ہوتی ہے.
مداخلت کا کیا مطلب امریکہ ہے؟ سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس تھیوری پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ سے سازش ہوئی عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر دیکھیں بھیجنے کی؟ مجھے یہ بتائیں ہاں کہ ایک بندہ سوچتا ہے کہ آپ سے میں مائک چھین لوں، آپ کا ٹی وی ہٹا دوں، وہ کر پاتا کہ نہیں کرتا؟ ایک بندہ آتا ہے ٹی وی اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے، آپ کا مائک چھین کے ادھر کر دیتا ہے، تو یہ مداخلت ہے یا سازش ہے؟ کامیاب کیا ہوئی؟ مداخلت کامیاب ہوئی۔ جو بائیڈن نے وہاں سے ایم کیو ایم کو فون کیا کہ آپ آ جائیں ادھر ساتھ، نون والوں کے ساتھ آ جائیں، وہاں سے باپ کو بھی جو بائیڈن نے فون کیا، ایسا ہی ہوا ہوگا پھر؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ جو افواہیں ہیں یا جو خبریں ہیں یہ گردش کر رہی ہیں کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ میں اس پہ حتمی بات اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہ ہو کہ واقعی وہ کال کا یا ریکارڈ ہو میرے پاس، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، کلیم تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن کی سطح پہ میرا نہیں خیال کہ کہا جائے فون کر کے ایم کیو ایم کو، ان کا یہاں ظاہری پر بات ہے ایسی ہے، لیکن علامتی طور پر امریکہ کے کسی بھی اہم رکن نے یا کسی بھی رکن نے، معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری تحریک کے اندر سپورٹ کیا ہے؟ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تو یہی ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، یہاں پر ہمیشہ ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارا اس بات پہ بلیو ہے کہ جو امریکن اثر و رسوخ ہے پاکستان میں، وہ کسی بھی رجیم کی تبدیلی میں یا کسی بھی سیاسی جماعت کی یہاں پر انٹری میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ مشرف کب آنے دینا چاہتا تھا نواز شریف اور بے نظیر کو؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ آئیں، لیکن اس وقت بھی امریکن پریشر تھا، دباؤ تھا، مداخلت تھی، اور مشرف مجبور ہوا، اس نے راستہ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس نے وہ راستہ کیسے کاٹا بے نظیر کی شہادت کی صورت میں، وہ اس لیے پھر اس نے، فوج کا ایک اصول ہوتا ہے اسٹریٹجی 1 ABC، اس نے پھر میرا خیال ہے کہ BC اسٹریٹجی پہ عمل کرتے ہوئے وہ راستہ کاٹا۔ میں سمجھتا ہوں، لوگ کہیں یا نہ کہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر کے قتل میں مشرف ملوث ہے۔ بے نظیر کے قتل میں جو تانے بانے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اسی صورت میں پروو ہو سکتی ہیں اگر ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں۔ اس کیس سے متعلق جو سابق وزیر داخلہ گو کہ اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں، رحمان ملک صاحب، انہوں نے بڑی اہم باتیں جو کی ہیں وہ ریکارڈ کر ہیں اس پلیٹ فارم سے۔ یقینی طور پر ہم الزامات، یہ چیزیں جو بھی مہمان یا میزبان دے گا اس کی اپنی آرا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں اسی طرح واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر۔ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، IMF کی حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ان چیزوں کو لنک کر دیا، لیکن ساتھ میں مجھے بتائیں کہ جو نون لیگ اپنا ایک بیانیے کو اپنا رہی ہے، جس میں کل اسٹیٹمنٹ جو دی گئی رانا سنالو کی، میں مریم نواز صاحبہ کی کمپین کے اوپر آتا ہوں، لیکن پہلے جو یہ بیان دیا گیا ہے کہ تگنی کا ناچ نچوایا جا رہا ہے IMF کی جانب سے، تو یہ ناچ انہوں نے خود نہیں اپنے آپ کو نچوایا یا کسی نے جبری طور پر ان کو کہا تھا کہ یہ تحریک تم اعتماد لیں ہیں اور ان کو حالات کا نہیں پتا تھا؟ یہ بھی مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ کب نہیں نچوایا IMF نے؟ کس دور میں اس نے، جب آپ اس سے پیسے مانگنے گئے ہیں، اس نے اپنی شرائط نہیں دی؟ ہر دور میں دی ہیں۔ جب ہم IMF کے پاس قرضہ لینے گئے ہیں، اس نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے اور یہ شرائط ہیں، آپ ان پہ عمل درآمد کریں گے تو آپ کو قرضہ ملے گا۔ آپ نے وہ عمل درآمد کرنے کے بعد، یقین دہانی کرانے کے بعد کہ ہم عمل درآمد کریں گے، وہ قرضے لیے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اس نے تگنی کا ناچ نچوایا ہے، تو یہ تو اس کا رائٹ ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے گھنگرو باندھنے ہیں، آپ نے ناچنا ہے، آپ نے نہیں ناچنا۔ اگر آپ تیار ہیں گھنگرو باندھنے کو اور ناچنے کو، تو پھر الزام کیسا IMF پہ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جو ان کے ساتھ ڈیلیں کی ہیں ماضی کے اندر، بڑی صحیح مینج کیا ہے ہم نے تمام چیزوں کو، لیکن یہ بہت سخت شرائط میں انہوں نے ہمارے ہاتھ میں کچھ رہنے ہی نہیں دیا۔ ایک چیز یہ لکھوا کر وہاں پر آ گئے ہیں، جس کی تصدیق خود شوکت ترین صاحب، جو وہ وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، لیکن بہرحال یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ ان کا وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا، انہوں نے خود کہا کہ حفیظ شیخ نے بہت سخت شرائط کے اوپر IMF کے ساتھ ڈیل کر لیا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، حفیظ شیخ کب تھا؟ کس کا وزیر خزانہ تھا؟ PTI کا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی۔ تو وہی لوگ ہیں، یہ پارٹیاں پھر اون کریں گے ان کو، پھر ان کو IMF شوکت کے ترین ساتھ۔ صاحب بھی تو انہی کے تھے، پھر PTI کے ہو گئے۔ میں نے کب کہا؟ میں نے شوکت ترین، دیکھیں بات آپ نے کہی کہ حفیظ شیخ نے یہ کی ہیں، تو میں نے حفیظ شیخ کے بارے میں آپ کو کلیئر کیا ہے۔ اب اگر آپ شوکت ترین کی بات کریں گے، کون سا وزیر
خزانہ ایسا آتا ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ کیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر پائے گا، وہ باہر سے لون لے پائے گا، وہ قرضے لے کے دے سکے گا پاکستان کو، اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ایسی کوالیفیکیشن کے لوگ جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے پھر رہے ہیں جو ہمارے ذرائع خزانہ کی ہوتی ہیں، ان سے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے لنکس نہیں ہوتے، وہ کوئی رول ادا نہیں کر پاتے. جب وہ رول ادا نہیں کر پاتے تو ان کو کوئی وزیر خزانہ نہیں بناتا. وزیر خزانہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس کے آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے ہوں، جس کے ساتھ باہر کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اور وہ ان کو کوئی ایسا چورن بنا کے دے سکے کہ وہ ہم پہ اعتبار کر کے ہمیں قرضے دے دیں. سر وہ تو ٹھہرے نا تجربہ کار، نا اہل تھے، ان کے چلیں وزیر خزانہ بھی مان لیے وہ قابل نہیں تھے. یہ تو تجربہ کار ہیں، ان کے پاس تو پوری اپنی فائنینس کی ٹیم ہے، مفتاح صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. ان کو بھی آئی ایم ایف جو ہے تکنیک کا ناچ نچوا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک بات اناڑی یا کھلاڑی ہاں یہ چلتی آئی ہے. مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کون اناڑی تھا؟ کیا وزیر خزانہ حفیظ شیخ اناڑی تھا؟ شوکت ترین اناڑی تھا؟ ان کے ساتھ جو تجربہ کار ہیں کیا وہ اب موجود نہیں ہیں جن کو یہ تجربہ کار سمجھتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب، اسماعیل مفتاح اسماعیل، ہاں مفتاح اسماعیل. لیکن یہ شوکت ترین، شوکت عزیز، یہ سب نام جو ہیں یہ جو تجربہ کار کہے جا رہے ہیں یہ صرف اسی بنیاد پہ کہے جا رہے ہیں. ان میں کیا صحاب کے پر تھے؟ ان کے وہی لنکس تھے جو آئی ایم ایف کے ساتھ یا دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کے روابط، ان کی شناخت، وہی ان کی تجربہ کاری گنی جاتی ہے. ہیں تو وہی لوگ، اب ان سے نہیں الجھنیں دور ہو رہی. آئی ایم ایف کا جو تحفظات ہیں، کیا جب پچھلی دفعہ پچھلے دور میں نواز شریف کو قرضہ دینا تھا تب یہ تحفظات نہیں تھے؟ تب اسحاق ڈار صاحب ناک نہیں رگڑ رہے تھے؟ آج کیا کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں کہنے کی کہ یہ ملبہ جو ہے آپ عمران خان پہ ڈال دیں، عمران خان ملبہ نون لیگ پہ، پیپلز پارٹی پہ ڈال دیں. یہ صرف سکور سیٹل ہو رہے ہیں، یہ ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالا جا رہا ہے. ریالٹیز جو ہیں وہ پیپروں میں ہیں، وزارت خزانہ میں ہیں، آپ وہاں سے سٹڈی کریں، آپ کو صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. پنجاب کے ضمنی انتخابات عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد ایک اور اہمیت جو ہے مزید اہمیت وہ اختیار کر چکے ہیں. اس کی کمپین کا آغاز پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی کل نکلی ہیں، انہوں نے بھی ریلی نکالی ہے، جلسے سے خطاب کیا ہے، متحرک کیا ہے اپنے ووٹرز کو. تو چلے عمران خان صاحب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نکالا گیا ہے، میں تو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہا تھا، آخری جو میرا سال تھا میں نے بڑی حد تک پلاننگ کی ہوئی تھی، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹرولیم مسئلہ کی قیمتوں کو کم رکھا تھا، میں نے دباؤ کو مسترد کیا تھا. تو نون لیگ تو پہلے یہ بیانیہ اپنا سکتی تھی کہ دیکھیں ہم نے 6 کے ساتھ ہم نے ملک کی جو ہے وہ ترقی کی ہے، ہم نے لوگوں کو اچھا بے روزگار بھی دیا. لیکن اب تو بیانیہ پلٹ چکا ہے. مریم نواز صاحبہ جب جا رہی ہیں جلسوں کے اندر تو وہ کیا بتائیں گی کہ ہم نے آتے ساتھ معیشت کو درست کر دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کر دیا، ہم نے سبسڈی جو پہلے ختم کی گئی تھی ہم نے اس کو بڑھا دیا. تو وہ کس بیانیے سے کریں گے؟ لوگ سمجھ جائیں گے ان کی ساری باتوں کو، کیونکہ بیانیہ تو اب برعکس ہو چکا ہے، الٹا ہو چکا ہے. صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ پھر وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، تکنیک کا ناچ نچوایا، تحریک انصاف نے ایسے معاہدے کر لیے، یہ کس لیے تھے؟ یہ بیانات کس لیے ہیں؟ یہ بیانیہ کس لیے ہے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم تجربہ کار عوام کو جو دکھ دے رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں، جو مہنگائی کا جن جو ہے ان کے سر پہ سوار کر رہے ہیں، ان میں داخل کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. چھوڑ دیں انتخابات میں چلے جائیں. اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کر رہے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کر رہے. یہ ملبہ اس پہ ڈال رہے ہیں. اور عمران خان جو کل تک کہتا تھا کہ میں کوئی آلو ٹماٹر کی قیمتیں جاننے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی اب لسٹیں پڑھ کے سنا رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. وہ بھی مہنگائی پہ کھیر ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ عوام بیوقوف بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور حکمرانوں کو اقتدار کے مراکز پہ
तकवा है उनका, तकिया है, तकवा नहीं है, तकिया है। और इमरान खान को अपने अवामी मकबूलियत पे तकिया है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मैं समझता हूँ, ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है या किसी से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा एक गैस वर्क है कि 20 सीटों पे इलेक्शन है, 10 मिलेंगी तहरीक इंसाफ को, 5 नून लीग को, 5 आज़ाद। 5 नून लीग को? हाँ। और राणा साहब का दावा है कि 15-5 है। वो देखिए उनका जो भी दावा है, हाँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं राणा साहब की बात नहीं कर रहा। हाँ। राणा साहब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, हाँ। उनकी अपनी बात है, वो इक़्तिदार में और बैठे आपका तजिया किस बुनियाद के ऊपर है? मेरा तजिया जो है ना, ये मरूजी हालात पे है, जो इस यानी ये जो वक्त करंट मुझे जो सिचुएशन बन चुकी है महंगाई के अंसर की वजह से, जो मुझे नज़र आ रही है कि सबको खुश भी करना है, रखना है। अच्छा, ये तकसीम कहीं ना कहीं तो होनी है ना, सब कैसे मुतमिन ये होंगे? तकसीम हो चुकी है, 10 इधर 5-5 तकसीम कर देना। वो 5 जो आज़ाद जीतेंगे वो भी नून लीग में चले जाएंगे क्योंकि हुकूमत उनकी है, तो 10-10 बराबर हो जाएंगे। ये खेल है, ये तमाशा है, ये होगा। तो पंजाब में तो फिर भी अगर 5 और 5 अगर 10 इधर भी चले जाते हैं नून के पास, उनको तो 9 ही सीटें चाहिए वजारत आला के लिए, तो यानी पंजाब में फिर भी नून की हुकूमत ही रहेगी। देखें, और फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कहते हैं कि जो भी वज़ीर आला बनेगा 1-2 सीटों से ही बनेगा। किसे पड़ी है कि तहकीक जुर्म भी कर ले, फैसले तय हैं जो सुनाने हैं। फैसला तो हुआ है कि शहबाज शरीफ के बेटे साहबजादे हमजा शहबाज ने वज़ीर आला। सर अगर फैसले हुए में, इलेक्शन कमीशन को इतने पैसे आपने देने हैं, आवाम बाहर निकलेगी, आप जो MPs होंगे वो ट्रांसपोर्ट हायर करेंगे, उनको भी अपनी जेब से खर्च करेंगे, ये सारा पैसा कौमी ख़जाने में डालें और कहीं से फैसला सुना दें, इंतखाब हो गया, 10 ये ले लें, 5 ये ले लें, मुझे खत्म करें। क्या करना है फिर? रज़ा साहब, आपकी इस बात से एक वाक़या याद आ गया, एक लतीफ़ा याद आ गया जो हमें हमारे बुज़ुर्ग सुनाते थे। जब भी ये इस तरह की बातें होती तो वो आपस में कहते थे कि एक शख्स एक मेले पे चला गया, मेले में सारा दिन घूमता रहा, जब घूम रहा था तो उसकी किसी ने चादर छीन ली, खींच ली। उसके पास जो चादर थी, कोई परना था, जो भी उसको रुमाल था, जो भी कह लें उसको, वो किसी ने उससे छीन लिया, या उससे ले लिया, या उस गायब कर लिया। वो जब शाम को थका हारा घर में आया, वापस दोस्तों में आया, अपने गांव में आया, तो लोगों ने पूछा कि ये मेला कैसा था भाई, क्या देखा वहाँ तुमने? उसने कहा कि ये मेला नहीं था। उसने कहा फिर? उसने कहा ये सारा मेला मेरी चादर छीनने के लिए सजाया गया था, मेरी वो रुमाल मेरा गायब करने के लिए लगाया गया था। भाई ये इलेक्शन जो है ये मेला है, और मेला जो है वो उनके लिए लगाया गया जिनके मकसूद है हुक्मरान बनाना। ये इस तरह नहीं है। देखें क्या क़यामत हुई है कि 4 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक, 1 घंटा पहले तक तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये वज़ीर आला गैर आईनी है, हम नहीं मानते, ये वज़ीर आला नहीं है। 2-2 अजलास हो रहे थे, एक पंजाब असम्बली में हो रहा था, एक ऐवान इकबाल में हो रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों वज़ारत आला के उम्मीदवार एक ही रोस्टर पे खड़े थे और कह रहे थे कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और वज़ीर आला भी हम तस्लीम करते हैं। और भाई एक आदमी आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं बना, उसके पास आईनी हैसियत नहीं थी, वो धक्के का वज़ीर आला था, ये क्लेम था इनका। PTI ने तो कहा ना कि हम तो तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही साहब वो मान गए, तो फिर हमें भी करना पड़ा सेटिंग। ये भी एक अजीब दास्तान है कि आपने जब किसी को तस्लीम करना है, किसी के कंधे पे रख के कर लें। अच्छा, आप उन्होंने तस्लीम कर लिया। हाँ। वो कहते असूली अपना मौक़िफ़ देते कि हम नहीं तस्लीम करते। अगर परवेज़ इलाही ने कर भी लिया, और परवेज़ इलाही क्या कहता है तो अदालत मुझे PTI का जो सूबाई वज़ीर था, उसने तजवीज़ दी थी तो मैंने तजवीज़ दी है। वो PTI पे डाल रहा है, PTI उस पे डाल रही है। ये तो दो अदालत ने भी कहा था ना कि 2 ऑप्शंस है, आप अवेल कर लें, वरना फिर हम ऐसा फैसला जारी कर देंगे कि आप दोनों के लिए नुकसान हो जाएगा। फिर उन्हें जो बेहतर लगा था अवेल कर वो फैसला होने देते, अदालत का इम्तिहान होने देते कि अदालत जो है वो किस हद तक आइन और कानून के अंदर रहकर फैसला देती है।
मरूजी हालात के कमरा अदालत जो है वो तो इम्तहानी मरकज इन्हीं के लिए साबित होगी ना, नून लीग के लिए और जिसके लिए भी के लिए हो। होगी। देखें, हाँ, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, होनी चाहिए। और ये फैसला होना चाहिए था कि हमजा शहबाज साहब आइनी और कानूनी वज़ीर आला हैं कि नहीं है। हाँ, ये पहले फैसला होता, हम्म, फिर इलेक्शन की बात होती। वो तो फैसला ही नहीं हुआ जिसकी पिटीशन थी, जिसके लिए वो गए थे। इलेक्शन तो अभी होना है वजारत आला का, और वो निगरान वज़ीर लेकिन आला अदालत उज़्मा ने ये भी तो कहा ना कि हमने 3 महीने का जो बहरान है 3 सेशन में भुगता दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो आप इस चीज़ के ऊपर शुक्र अदा नहीं करते? बहरान ख़त्म कर दिया अदालत उज़्मा ने। देखें, 40 लड़कों की क्लास होती है, एक मास्टर होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, वो 40 लड़के कुस्कते नहीं हैं। तो वो कहता है मैंने देखें क्लास मैनेज कर रहा हूँ, वो भाई डंडा है। अगर आइन और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव होता तो ये पार्टियां क्यों तस्लीम करती एक ऐसे वजीर आला को जो आइनी और कानूनी तौर पर क्वेश्चनेबल है, जिस पे सवालिया निशान है। मैं इत्तेजाज अहसन साहब के इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ कि जब इसका इंतखाब हो ही नहीं सका तो ये आइनी वज़ीर आला कैसे हो गया। इंतखाब तो हो नहीं सका क्योंकि वोट मुनहरफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया जिनकी वजह से वो बना था। उसके बाद कायम कैसे है? अब उसको तस्लीम करने से उसकी हैसियत कानूनी हो गई है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सर, इससे आगे क्या है? इसी बात को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप वोटिंग दोबारा करवा लें, वक्त का तयन भी कर दिया, चीज़ें भी बता दी। हो जाए खुद ही पटिशन लेकर गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर। वो ठीक है, वो उनकी पटिशन बनती थी। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला बिल्कुल प्लेट में रख के दे दी थी वजारत आला कि आप जाएं दोबारा करें। उनकी तो अक्सरियत है, वो 5 वोट तो सूबे को बगैर वज़ीर आला के छोड़ दिया जाए बगैर किसी वक्त के तयन किए हुए, क्या फ़र्क पड़ता है? कितना अरसा नहीं होता है, गवर्नर को इख्तियार देते, क्या मुज़ायका था उसमें? पहले कभी गवर्नर राज नहीं लगे, कभी वज़ीर आला के बगैर सूबे नहीं चले। तो अगर गवर्नर फिर नून लीग का फिर उसके ऊपर इतराज़ ठीक होना था है, कि उनकी सरपरस्ती में इंतखाबात हो रहे। उसकी आईनी हैसियत है, उसको आईनी तौर पर बनाया गया। वज़ीर आज़म ने समरी भेजी, सदर ने बेशक मेंगने डाल के ही मंजूर की तो है ना, और उसकी आईनी हैसियत है, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ये जो बात है ना कि भाई हम वज़ीर आला को तस्लीम करते हैं, ये एक नॉनसेंस बात है कि आपका जो मौक़िफ़ है, आपका असूली मौक़िफ़ ये था कि ये गैर कानूनी वज़ीर आला है। तो जब वो गैर आइनी और गैर कानूनी है तो फिर आपने आइन की पासदारी क्या की? आपने उसको क्यों तस्लीम किया? मकसद ये है कि अब झूठ बोल रहे हैं आप, या पहले झूठ बोल रहे थे, या पहले लोगों को गुमराह कर रहे थे अवाम को, या अब कर रहे हैं। अदालत के तहरीरी फैसले में जो जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी उम्मीद लगा कर बैठी हुई थी कि इख्तियारात बड़े महदूद कर जाएंगे, ख़ास किस्म की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया जाएगा हमजा शहबाज के इस ओहदे के हवाले से। लेकिन वैसी कोई ना इस्तिलाह सामने आई है, बल्कि अदालत उज़्मा ने ये कहा है कि शफाफत को यकीनी बनाएं, ज़मीनी इंतखाबात करवा दें। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ये साथ ही अदालत उज़्मा से निकलते साथ ही फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इख्तियारात कम कर दिए हैं, ना होने के बराबर कर दिए हैं, लेकिन तहरीरी फैसले में तो ऐसी कोई बात है भी नहीं है। देखें, हमेशा ये होता है कि जो अदालती फ़ैसले होते हैं ना, उसको अभी वो पूरे आए नहीं होते, किसी ने पढ़ा नहीं होता, पहले से ही अपनी तशरीह शुरू कर देते हैं। सोग और मिठाइयाँ पहले ही दोनों ही। हाँ, और जश्न मनाए जाते हैं। ओ भाई थोड़ा इंतज़ार कर लें, आप लोगों को अभी तक भी नहीं पता चला, इससे पहले 100 दफ़ा हो चुका है कि आपने अपने अंदाजे से फ़ैसलों की तशरीह कर ली, आपने फ़ैसलों पे अपनी कमेंट्स दिए, और उसके बाद फ़ैसले जो तहरीरी तौर पर सामने आए वो उससे मुख्तलिफ थे, वो उससे रिलेटेड नहीं थे। तो इसके बावजूद ये हर दफ़ा आइंदा भी यही करेंगे, क्योंकि जल्दी में होते हैं कि लोगों को हम खबर दें, टीवी पे आएँ, मीडिया में हम चलें छपें, ये उस सोच के मुताबिक आते हैं, कह देते हैं।
حالانکہ اصولی طور پر ان کو اب ایک منجے ہوئے سیاستدانوں کے طور پر بہیو کرنا چاہیے. یہ فیصلے کا انتظار کریں, ریٹن فیصلہ آئے, پھر اپنے کمنٹس دیں, پھر کوئی بات سمجھ آتی ہے پھر اس کی تشریح ہو. ابھی کہاں تجربہ آئے گا, ابھی انہوں نے کہا منجے سیاستدان ہونا, ابھی وقت لگے گا, ابھی تو سیکھ رہے ہیں سارے. ہاں ابھی قیامت آ جائے گی اور یہ سیکھتے رہیں گے. یہ ٹھیک دیکھیں جو بھی ہے ان کو چل صحیح ہے, قیامت تک تو چلے امید ہم لگا سکتے ہیں نا کہ سیکھ ہی جائیں گے شاید. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.